1984 वाइस वेस्ट जमात खाना शिकागो. यानी मदद है जी बाळपणानी प्रीतड़ी मौला तो सो लागी नेहड़ो लागो शाहनूर दर से तो क्या जाने रे गेमार मिठा शाह समरूम तेरो नाम या शाह समरूम तेरो नाम खुदावंदा समरूम तेरो नाम. मौलाना हाजिर इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दीनदारों, आपको मुबारक हो इस नए जमात खाने की. 2-2.5 बरस के बाद मैं आया हूँ वापस. इस नए जमात खाने को देख के वाकई बड़ा दिल खुश हुआ. मैंने मुखी साहब को अभी अर्ज की, मैंने कहा इंशाल्लाह 1985 में मौला यहाँ इस जमात खाने में आएंगे. हमारी ये दुआएं हैं. जमात खाने हमारी जिंदगी का मरकज है. जमात खाने के इर्द गिर्द हम इस्माइली घूमते हैं. हम इस्माइलियों ने अगरचे शरीयत के मजहब की तालीम नहीं ली, हम इस्माइलियों ने मजहब को बड़ा आसान लिया है. इसलिए कि जिस बच्चे के माँ बाप जिंदा होते हैं और प्यार करने वाले होते हैं तो बच्चे लाडले बन जाते हैं, तो उनमें बहुत सी खराबियां भी पैदा हो जाती हैं. लाड प्यार की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं. हम लोग इस तरह से बिगड़ गए हैं. बाप माँ दोनों जिंदा हैं हमारे, और उसके लाड प्यार ने हमें बिगाड़ दिया है. लेकिन अगर कोई यतीम बच्चा है, खसूसन जिसका न माँ है न बाप, उसको तो दुनिया के अंदर हर चीज अपनी मेहनत और इरादे से करनी पड़ती है, और जिंदगी के जो मसाइब होते हैं, तकलीफें होती हैं, उसका सामना करना पड़ता है. कभी कभी जिंदगी में हार जाता है, कभी कामयाब हो जाता है. 100 करोड़ मुसलमानों में तकरीबन 2 करोड़ इस्माइली हैं. वो 98 करोड़ यतीम हैं जिनको जिंदगी के मसाइब से सामना करना पड़ता है. जगह जगह हर शहर के अंदर वो अपनी निजी मुआमिलात के साथ अपने मजहब की तालीम वगैरह भी लेते हैं, बहुत सी कुर्बानियां भी करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप जीते हैं. इस वजह से जैसे मैंने कहा कि जिंदगी की बहुत सी खराबियां हम में आ जाती हैं. उसमें एक खराबी ये है कि हम लोग मजहबी इल्म में बड़े कच्चे हैं. हमारे पास मजहबी इल्म नहीं, और हमको मजहबी इल्म हासिल करने के लिए बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं जिनको शौक है. हम अच्छी किताबें पढ़ते ही नहीं. हमने समझ लिया है जमात खाने आ जाओ और इधर जो वाज या फरमान जिनान सुनाए जाते हैं वो सुन लेते हैं. बाकी तो हमारे दिल में एक तकवीयत तो है, बाप जीता है, माँ जीती है. हमें कोई तकलीफ होगी तो वो बैठा है, और हमको असल में बिगाड़ा भी उसी ने. 1962 के अंदर
کینیا میں تھوڑی ٹربل ہو گئی. اس وقت مولا ہندوستان اور پاکستان کی مسافری میں تھے. مولا کراچی میں تھے. مولا نے اپنا پروگرام کراچی کا 2 دن چھوڑ دیا اور اڑ کے ساتھ آئے نیروبی. نیروبی تھوڑی تکلیف تھی, پولیٹیکل تکلیف تھی, جماعت گھبرا گئی. مولا جب آئے صاحب نے کہا دیکھو تمہاری خاطر میں 2 دن پاکستان کا پروگرام شارٹ کر دیا, گھبراؤ مت. میں نے آپ کو کہا نا کہ لاڈ پیار کرنے والے ماں باپ جو ہوتے ہیں تو وہ اپنے پیار کی وجہ سے بچوں کو اتنی تقویت اور سہولتیں اور آرام دیتے ہیں کہ بچے بگڑ جاتے ہیں. فرمان کرتے کرتے گلے میں چین پہنا ہوا تھا صاحب نے, ہاتھ کی انگلی سے چین کو گھما رہے ہیں, چین سے کھیل رہے ہیں, دوسرا ہاتھ مائک پر ہے اور صاحب چین کو چھوڑ کے اپنے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے ماں باپ فرمایا میرے روحانی بچوں تم بالکل گھبرانا مت, میں تمہارے لیے بیٹھا ہوں. ہمیں اور کیا چاہیے, میں تمہارے لیے بیٹھا ہوں, کوئی بھی تکلیف ہوگی میں بیٹھا. ہمیں ہمت آ گئی. ایک دفعہ رات کو کوئی ڈنر تھی, تھوڑے سے اپنے اسماعیلی لیڈرز تھے, ماں باپ نے بات کرتے کرتے کہہ دیا دیکھو جماعت کو کہو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کبھی کچھ ضرورت آ بھی پڑی تو ماں باپ کہتے ہیں میرے میں یہ طاقت ہے کہ میں تم کو تھوڑی دیر کے اندر نکال لوں گا. اس فرمان کو 9-10 برس کے بعد ہم نے یاد کیا جب ایدی امین نے یوگانڈا کے اندر ایشین کو کہا کہ نکل جاؤ اور ایک ڈیڈ لائن دے دی. کتنی گھبراہٹ ہوئی آپ لوگوں کو پتہ نہیں, جو ادھر تھے نا ان کو معلوم ہے. بعد میں اگرچہ ایدی امین نے کہا کہ یہ چیز میں نے اسماعیلیوں کے لیے نہیں کہی, مگر اسماعیلی بھی رہے نہیں, بہت سے تو نکل ہی گئے, تھوڑے سے اسماعیلی رہ گئے. نہ ان کے پاس پیسے تھے, نہ ان کے پاس پاسپورٹ تھے, نہ ان کے پاس سہولت تھی, نہ ان کے پاس کوئی اور راستہ تھا نکلنے کا. اب گھبرانے لگے. جو مالدار تھے وہ بھاگ گئے سب سے پہلے, دوسرے لوگ بھی نکل گئے, تھوڑے سے اسماعیلی رہ گئے. امام نے ادھر بیٹھے بیٹھے انتظام کیا, چارٹر پلین بنائے نیروبی سے. پہلا چارٹر پلین جب آیا تو اسماعیلی اس کے اندر بیٹھ گئے, تھوڑے سے رہ گئے تھے. دوسرا آیا, جب یہ تیسرا آیا تو اسماعیلی تو سب آ گئے, جگہ بہت سی خالی تھی تو بہت سے غیر اسماعیلی, ہندو تھے, سکھ تھے, دوسرے تھے, ہاتھ جوڑ کے رو کے کہتے تھے ہم کو لے جاؤ. ان کو بھی لے لیا گیا. ایک اسماعیلی بھی ایسا نہ رہا سوا کہ جن کو اپنی مرضی سے ادھر 60-70 آدمی رہ گئے, انہوں نے کہا ہم کو نہیں آنا نہ سے. امام نے ان کو اٹھا لیا. میں نے آپ کو بات اس لیے کہی ہے کہ ہم اس بارے میں نہایت ہی خوش نصیب ہیں, ہمارے اوپر ہمارا ماں باپ بیٹھا ہے. اور میں نے کہا نا کہ وہ 98 کروڑ مسلمان ہیں, وہ یتیم ہیں. اس لیے یتیم ہیں کہ کوئی نہیں ان کا. کون ہاتھ پکڑے؟ رسول اللہ کا زمانہ تھا, لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی تھی بھاگ کے چلے جاتے تھے. یا نبی یہ تکلیفیں پڑی, نبی اس کا علاج بتاتے تھے. جھگڑے ہو گئے تو نبی کے پاس, کوئی تکلیف آ گئی تو نبی کے پاس, بیمار ہو گئے تو نبی کے پاس. وہ مدینے کے لوگ خوش نصیب تھے کہ ایک جیتا جاگتا نبی ان کے حضور میں موجود تھا, حاضری میں. نبی کی وفات کے بعد علی کے ارد گرد رہنے والوں کو وہ مزہ تھا کہ جو نبی کی حیاتی کا تھا, اور علی کے بعد حسین کے ارد گرد رہنے والوں کو وہی چیز اور سہولت تھی. الحمدللہ وہ جو نبی اور علی کے زمانے کی سہولتیں ان مریدوں کو ملتی تھی, آج وہ ہم کو نصیب ہیں.
नबी ने फरमाया था मेरी अहले बैत को छोड़ दोगे ऐ मुसलमानों तुम गुमराह हो जाओगे। अब वो गुमराह हो गए। हम अपने मजहब को जानते नहीं, लेकिन एक बात जरूर है और वो निहायत ही खुशी की बात है कि भले हमारी जमात के अंदर इल्म कम है, भले हम लोग पढ़ते थोड़ा हैं, मगर एक बात जरूर है कि ईमान के मौलाना हाजिर इमाम के पाँव में पड़े हैं, इसकी दामन में पड़े हैं, इसको हम जानते हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम अपने मौला से प्यार करते हैं और ये प्यार हमको छोटी उम्र से वादियत किया जाता है, सिखाया जाता है। जरा बच्चे ने कुछ मामा पापा बोलना शुरू कर दिया तो मोमन आदमी की जो फैमिली है, मोमन माँ और मोमन बाप जो हैं, वो बच्चे को सबसे पहले याली बापा सिखाते हैं। इस छोटी उम्र से हमारे दिल के अंदर माँ और बाप की तरफ से जो नसीहत या ट्रेनिंग या तरबियत मिलती है, उसके अंदर पहली चीज इमाम होता है। ये हमारे इस्माइली तरीके, हमारे इस्माइली मजहब की एक खूबी है कि जो ही बच्चे ने कुछ थोड़ा सा भी बोलना सीखा या जरा सा भी समझना सीख लिया, जैसे कि 6, 8, 10, 12 महीने की उम्र में बच्चा मामा पापा ऐसी चीजें बोल देता है, तो माँ बाप उसको हजरत इमाम की फोटो के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं। ये शिर्क नहीं है, ये फोटो की इबादत नहीं है, ये बुत परस्ती नहीं है, ये कोई कुफ्र नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है, ये तो एक तरबियत का तरीका है। याली बापा याली बापा याली बापा बच्चा सीखता है, थोड़ा बड़ा होता है, जमात खाने ले आके आते हैं, माँ बाप उससे हाथ से दुआ कराते हैं। अपने मजहब की जो चीजें उस छोटी उम्र में सीख सकता है, उसकी तरफ उसको रुख फेर देते हैं। थोड़े वक्त के बाद 2-3 साल का बच्चा हो जाता है, फिर वो खुद ही अपनी माँ या अपने बाप के पहले से ही भाग के मुखी के कामड़िया के पाट के ऊपर चले जाता है, दुआ कराता है खुद ही। इस तरह से वो जो बीज उसके दिल के अंदर माँ और बाप ने मोहब्बत इमाम की और मजहब की तुख्म रेजी की है, यानी बीज डाला, उसको पानी मिलता रहा, वो पिनपता रहा, फलता रहा, फूलता रहा। ये कि बाढ़ पढ़ानी प्रीतड़ी या मौला छोटी उम्र से तेरी मोहब्बत में पड़ा हूं, तेरे से मेरी मोहब्बत बचपन की है, शीर खारगी के जमाने की है, बेबीहुड की है। अरे इसके भी थोड़ा पहले चले जाओ तो जो मोमन लोग हैं हमारी मजहब में, सबका ईमान अगरचे बराबर नहीं, लेकिन जो खालिस मोमन हैं, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो हमारी मोमन माएँ दुआ पढ़ते वक्त ये भी नियत करती हैं कि या मौला, ये मैं नियत करती हूँ अपनी तरफ से भी और वो बच्चा जो मेरे पेट में तूने रखा है मेरे मालिक, मैं उसकी तरफ से भी दुआ पढ़ती हूँ, उसकी तरफ से भी तस्बीह निकालती हूँ। माँ अपने उस पेट के बच्चे की तरफ से भी नियत करती है जिसका उसको सवाब मिलता है। हम यहाँ तक पहुँचते, हम अपने जिंदगी को इमाम की मोहब्बत के अंदर ओत परोत कर देते हैं। यूँ समझ लो कि हम आटे की तरह हैं और इमाम घी की तरह है, हम उस घी में आटे को गूंद लेते हैं। हम घी के अंदर आटा गूंद लेते हैं, उसकी बनाई हुई चीज महीनों तक बिगड़ती नहीं, क्योंकि पानी की बूंद उसमें नहीं गई। घी के अंदर गूंदे हुए आटे की आप कोई चीज बनाओ तो महीनों तक नहीं बिगड़ेगी। हम इस्माइलियों का जो मजहब है, शरीयत नहीं, खुद हमने भी अभी तक अपने मजहब को अच्छी तरह से समझा नहीं है। हमारी मोहब्बत जो है हाजिर इमाम की तरफ और हाजिर इमाम की मोहब्बत जो हमारी तरफ है, उसी का नाम इस्माइली मजहब है। इस्माइली मजहब की खूबी, इस्माइली मजहब का एसेंस, इस्माइली मजहब का निचोड़ वो मोहब्बत है। हमारी नजर के सामने हमारा इमाम है, जिंदा मौजूद बैठा है। कभी कभी हम उसको जाहिर में भी देखते हैं और कभी कभी हम उसको बातिन में भी देखते हैं।
دیکھنے والے اس کو ہر روز باطن میں دیکھتے ہیں، وہ ہماری رگ رگ کے اندر سما چکا ہے۔ اسماعیلی مذہب اسی کا نام ہے، حضرت امام کی محبت کا نام ہے۔ گمار کہتے ہیں بیوقوف کو، جاہل کو۔ میری محبت جو تیرے سے ہے میرے مولا، میری بچپن کی محبت جو تیرے ساتھ ہے اے میرے مولا، وہ ایک مورخ گمار کو کیا پتا، کیا جانے گمار۔ گمار جو ہوتے ہیں یعنی جاہل ہوتے ہیں، جاہل اس کو کہتے ہیں کہ سمجھایا جائے پھر بھی نہ سمجھے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ ابو جہل رسول اللہ کے ایک چاچا تھے۔ اللہ کا پاک نے قرآن شریف میں سورۃ البقرہ کے اندر پہلی جو 30 آیتیں ہیں ان میں بہت سی چیزوں کے ایسے ذکر کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں مشرکین، منافقین، اور منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں مسلمان ہو جائے لیکن دل اس کا کفر سے بھرا ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو بت پرستی کرے اور اللہ کے ساتھ شریک کرے کسی کو۔ کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو محمد کی نبوت سے انکار کرے۔ ملحد اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کو ہی نہیں مانتا۔ تو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ ملحد نہیں تھے، خدا کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ فلاں فلاں بت جو ہے یہ خدا تعالی کا شریک ہے، اس لیے ان کو مشرک کہا جاتا تھا۔ اور کافر اس لیے ہم کہتے ہیں ان کو کہ وہ محمد کی رسالت سے انکار کرتے تھے۔ تو منافقین کے لیے اللہ نے فرمایا اے محمد تمہیں معلوم نہیں کہ کون منافق ہے؟ بہت سے ایسے تیرے اصحاب ہیں کہ جن کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ ظاہر کے اندر اگر ایک آدمی آنکھ سے کوئی چیز کو دیکھ لے تو پھر تو اس کو قبول کر لینا چاہیے نا، لیکن جس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں بھی پھر دیکھ نہیں سکتی۔ ابو جہل ان لوگوں میں تھا، ان کا نام عمر تھا۔ 2 عمر تھے بڑے پاورفل، ایک عمر بن الخطاب اور ایک عمر ابو جہل۔ رسول نے ایک دن دعا کی، یا اللہ ان 2 عمروں میں سے ایک دے دے مجھے، یعنی ایک مسلمان ہو جائے۔ ابو جہل چاچا تھا، بہت تپایا کرتا تھا، بڑا شیطان تھا، بڑا شریر تھا، اس نے بہت تکلیف دی رسول کو۔ اور ابو سفیان اور بنی امیہ کو کھڑا کرنے والا ابو جہل تھا۔ ایک دن آیا، کہتا ہے محمد آج میں نے طے کیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن تیرے سے چند باتیں کرنی۔ میرے کو یہ بتاؤ کہ اگر تم خدا کا رسول ہے تو خدا تیری بات مانے گا؟ تو خدا کو کہو ابھی ابھی میرے سامنے ایک درخت پیدا ہو جائے کہ وہ درخت چاندی کا ہو، اس کی ٹہنیاں برانچز سونے کی ہوں، زمرد کے پتے ہوں۔ زمرد کا پتھر قیمتی ہے اور گرین رنگ کا ہوتا ہے، ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں اس کے۔ زمرد کے پتے ہوں اور اس کو موتیوں اور جواہرات کے پھل لگے ہوں۔ رسول اللہ بہت ہنسے، اے چچا اگر تم ایسا درخت دیکھ لو تو تم اسلام لے آؤ گے؟ ہاں۔ نبی کہتے ہیں اللہ اگر تو مہربانی کرے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا مددگار ہو جائے۔ اللہ نے دعا سنی۔ ہم اسماعیلی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور نبی کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں۔ یکایک ابو جہل نے دیکھا تو ایک درخت کھڑا ہے، اوروں کو نظر نہیں آیا۔ جو رسول اللہ کے ارد گرد دوسرے اصحاب بیٹھے تھے
ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ابو جہل دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور حیرت و استعجاب سے منہ کھل گیا۔ ایک درخت کھڑا ہے، چاندی کا اس کا تنا ہے، سونے کی برانچز اور ٹہنیاں ہیں، زمرد کے پتے لگے ہیں، ہیرے جواہرات اور موتیوں کے گچھے پھل کی طرح، جس طرح سے انگور کے لگتے ہیں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں۔ حیران رہ گئے، بڑی دیر تک اس کی سانس رک گئی۔ جب وہ درخت پھر غائب ہو گیا اور اس کو ہوش آیا تو اپنی وہ جو شیطانیت تھی نا اندر دل میں، وہ عود کر آئی، ہنس کے ایک زور سے ہاتھ مارا رسول اللہ کے پاؤں کے اوپر، کہتا واہ میرے بھتیجے، تو غضب کا جادوگر ہے۔ اٹھ کے چلا گیا، اس کو جادو نظر آیا کیونکہ اس کا دل اندھا تھا۔ اللہ فرمایا جس کا دل اندھا ہو گیا، جس کے سینے اندھے ہو گئے، ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، وہ پھر کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ ان کو، جن لوگوں کو ہم کچھ بتاویں سمجھاویں پھر بھی ضد کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے یا اپنی جہالیت کی وجہ سے جو نہیں سمجھ سکتے، ان کو گمار کہتے۔ پیروں کے گنانوں میں گمار کا لفظ بہت لکھا، لیکن آج میں نے آپ کو گمار لفظ کا خلاصہ کر دیا۔ باڑ پڑھانی پریتڑی مولا تم سے لاگی، نہڑو لاگو شاہ نور در سے، مولا کے نورانی دروازے کے ساتھ میرا جو نہ محبت اور الفت لگ گئی، کیا جانے گمار، اس جاہل کو کیا خبر، اسے معلوم نہیں۔ پریمی جانے پریم رس، اے بھائی پریمی جانے پریم رس، اور نہ جانے کو یہ رے بھائی، اور نہ جانے کوئی، اے مورکھ لوگ جانے نہیں، اے بھائی مورکھ لوگ جانے نہیں، پریم سو کیا ہو اے رے بھائی، پریم سو کیا ہوئے۔ اس مورخ کا لفظ جو اس پاک میں ہے وہ گمار ہی ہے۔ جو محبت کرتا ہے اپنے مولا سے، اسے معلوم ہے محبت کی مذاق کیا ہے۔ پریمی جانے پریم رس، اور نہ جانے کوئی، مورخ لوگ جانے نہیں کہ پریم سو کیا ہوئے، پریم سوا کیا ہوئے نہیں، پریم سو کیا ہوئے، یعنی پریم کیا چیز ہے وہ اسے معلوم نہیں کہ جو نادان ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمان فرمایا، مولا کہتے ہیں نادان سے دور رہو، اس سے دور رہو، اس کو دیکھ کے بھاگ جاؤ۔ پھر ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند صحابوں کے ساتھ رستے میں جا رہے تھے۔ امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے، یہ فرمایا مولا نے
کہ چلتے چلتے باتیں کرتے جاتے تھے کہ یکایک ایک شخص حضور عیسیٰ علیہ السلام کی نظر میں پڑا تو آپ مڑ کے بھاگ گئے، جا کے ایک گلی میں گھس گئے اور جا کے کسی مکان میں چھپ گئے، تاکہ وہ جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ گزر کے نکل گیا۔ اس کے بعد عیسیٰ نبی واپس آئے، اصحاب بڑے متعجب تھے، کہتے یا حضرت آپ تو اس طرح بھاگے جیسے کوئی شیر کو دیکھ کے، جنگلی جانور کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا ہاں میں اس آدمی کو دیکھ کے بھاگ گیا۔ یا حضرت آپ مردے کو زندہ کرتے ہو، شیر اور جنگل کے جانور آپ کی تابع داری کرتے ہیں، آپ ایک ایسے آدمی کو دیکھ کے فقیر جیسا نظر آتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے بھاگ گئے۔ فرمایا مردے کے اوپر میرے کلام کا اثر ہوتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، جنگل کے جانور جو ہیں میری تابع داری کرتے ہیں، لیکن یہ نادان ایسا تھا کہ میں اس کو کچھ نصیحت کرتا تو اس کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوتا، میں نے بہتر سمجھا کہ چلا جاؤں، بھاگ گئے۔ مولا فرمایا مورخ نادان کی دوستی مت کرو۔ نادان کون؟ میں نے آپ کو جو گیمار کی لفظ کی تعریف کر کے یعنی اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل سمجھائی کہ یا تو جہالت کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے جو آدمی سچی بات کو قبول نہیں کرتا اس کو ہمارے اماموں ہمارے پیروں نے گیمار کا لفظ کہا، مورخ کہا، نادان کہا۔ ان کی دوستی سے پرہیز کرو، دور بھاگ جاؤ، ان کے نزدیک مت جاؤ، اگرچہ وہ جماعت خانے میں بھی آوے، مگر آپ کو لگے کہ یہ نادان ہے، رہنے دو اس کو دور اپنے سے، اس کی دوستی بھی مت کرو۔ ہمارے مذہب کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں، ہماری قوم کے اندر۔ ایک دفعہ امام جام نگر گئے، جام نگر کا کھوجا وارڈ میں جو جماعت خانہ ہے، ابھی تو تھوڑا سا بدل گیا، وہ زمانے میں پرانا جماعت خانہ تھا، لمبا تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا، لیکن کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جماعت سے۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا دیکھو پہلے زمانے میں علی کے زمانے میں ایک معاویہ تھا، آج سینکڑوں معاویہ ہیں، حسین کے زمانے میں ایک یزید تھا، آج سینکڑوں یزید ہیں، بہت سے ادھر میرے سامنے اس جماعت خانے میں بیٹھے ہیں۔ اسماعیلیوں کے اندر بھی ہر کوئی آدمی امام کا عاشق نہیں، اسماعیلی ماں باپ کے گھر میں جنم لے لینے سے کوئی خاص آدمی اسماعیلی نہیں بن جاتا۔ میں نے وہ جو بات کی کہ چھوٹی عمر سے بچے کو ہم سکھا لیتے ہیں، وہ ہر گھروں میں نہیں ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایسے بھی اسماعیلی ہیں کہ صبح اٹھ کے بچے کو بیئر پلاتے ہیں، نیاز نہیں پلاتے۔ ہماری ہی جماعت میں انہی ویسٹرن کنٹریز کے اندر جدھر آپ اس وقت رہتے ہو اور میں بھی کھڑا ہوں، ارے دینداروں ہمارے بہت سے ایسے اسماعیلی بھی ہیں کہ صبح بچے کو نیاز نہیں پلاتے، بیئر پلاتے۔ تو امام سلطان محمد شاہ نے جو فرمایا کہ بھئی بہت سے معاویہ اور یزید آج ہیں، پہلے تو ایک ایک تھا، آج تو سینکڑوں ہیں، اور بہت سے اس وقت میرے سامنے میری حاضری میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام کو آنکھ سے دیکھتے ہیں ابو جہل کی طرح، مگر یقین اور ایمان نہیں آتا۔ ان کو مورخ اور نادان کہا گیا، ان سے دور ہٹ جاؤ، ان سے دور رہو۔ ان نادانوں سے جو ایمان خراب کر دے وے، ان نادانوں سے جو اپنے مذہب کے اوپر برے الفاظ کہے، ان نادانوں سے جو ہمارے مذہب میں رہ کے بھی ہماری بدیاں اور ہماری دشمنیاں کرتا ہے، ان سے دور رہو۔ پرانی دعا تھی ہندی زبان کے اندر جو ہم دعا پڑھتے تھے، اس میں دعانیت خیر کا ایک پاٹ آتا تھا، بڑا سجدہ تھا، اس میں 16 سجدے تھے، اس کے پہلے ہم پڑھتے تھے دعانیت خیر، الہی تو خیر کریے، عاقبت جو خیر کریے، ہت ماند خیر کریے، ہت یعنی ابھی پریزنٹ، ماند یعنی فیوچر میں، 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے۔ 8 پہر ہیں اور 64 گھڑیاں ہیں،
عرض کی جاتی ہے مولا کو کہ خیر اور سلامتی سے گزرے. واقع گھاٹے راہ مسافری ہیں، راہیے درگاہیں، پنجے بھائییں، رشتہ داریاں، جمل و جماعت جو خیر کریے. واقع یعنی جو رستے میں مسافری کر رہے ہیں، گھاٹے کے جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں، راہ مسافری میں ہیں، یعنی وہ چل نہیں رہے لیکن سفر میں کسی جگہ مقام کیا ہوا ہے. راہی جو امام کے رستے میں اس کی خدمت کے لیے جیسے کہ دائی اور مشنری تھے، راہیے درگاہیں، وہ آفیسر یا مولا جو تیرے حضور میں رہتے ہیں. پنجے بھائی ہیں، عشق داری ہیں جو تیرے سے پیار کرنے والے ہیں. ان تمام کے لیے میں خیر کی دعا مانگتا ہوں. پھر خصوصاً کر کے جو میں کہنا چاہتا تھا وہ الفاظ یہ ہیں، یا علی رکھی ظالم یہ ظلم کرنا. اے مولا ظالم کے ظلم سے مجھے دور رکھنا. یا علی رکھی شر شیطان کرنا، شیطان کے شر سے ہمیں بچا کے رکھنا. پھر یا علی رکھی تنی کرنا جنہیں کہ تجھے سانجانا ہے. اے مولا ان سے بھی مجھے دور رکھنا کہ جو تجھے نہیں جانتے، جن کو تیری شناخت نہیں، ان کو دور کرنا. نادان کی دوستی بہت بری چیز ہے. خوشبو اتنی پاورفل نہیں ہے جتنی گندگی پاورفل ہے. خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگوں کے اندر جو زبردست ہیں ان کا تو سوال ہی نہیں. وہ تو خدا تعالیٰ کی خدائی کے اندر بزرگی پائے ہوئے ہیں. جو دعا مانگتے ہیں خدا منظور کرتا ہے. لیکن خدا کے راستے میں چلنے والے بہت سے کمزور بھی ہیں. ان کمزوروں کو جو شیطان کی طرح کے شریر لوگ ہیں وہ ان کو بہلا پھسلا کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اس لیے ہم کو کہا گیا کہ ہر روز تم جماعت خانے آؤ. کیوں؟ ادھر آ کے تمہیں اپنے دین بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ جو فرشتے اور روحانیاں ہیں ان کی ملاقات ہوگی. اگرچہ ہم ان کو دیکھتے نہیں لیکن ہماری دعا بندگی کے اندر روحانیاں بھی شامل ہوتی ہیں. تمام دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی بھی مذہب لے لو، ان مذہب میں جو لوگ گزر جاتے ہیں وہ مرنے کے بعد اپنی اپنی مذہبی جگہوں کی وزٹ کرتے ہیں. اگر کوئی کرسچن گزر گیا تو اپنی موت کے بعد وہ اپنے چرچ کی وزٹ کرتا ہے. مسلمان مسجد میں جاتے ہیں، سکھ اپنے گردوارے میں جاتے ہیں، ہندو اپنے مندروں میں چلے جاتے ہیں. اپنی اپنی ان کی زندگیوں کے اندر جو ان کا ایمان اور عقیدہ اعتقاد تھا اس کے حساب سے وہ روحانیاں کہ جو اسی دنیا کے محور کے ارد گرد فلوٹ ہوتی ہیں اور ان کو ابھی تک اللہ کی طرف سے چھٹکارا نہیں ملا، یا جنت کا یا دوزخ کا، اور ان کو عالم برزخ میں رکھا گیا، ڈیٹینشن میں رکھا گیا، تو وہ روحانیاں وزٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو روحانیاں عالم ملکوت میں چلی جاتی ہیں یا عالم جبروت میں چلی جاتی ہیں، یعنی فرشتے بن جاتے ہیں، وہ روحانیاں بھی دنیا کے اندر آتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے بندوں کی ملاقات کر کے ان کو سلام کرتی ہیں. اس چیز کا جواز، اس چیز کا خلاصہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو جماعت خانے آنے سے ہمیں ان روحانیوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی. میں نے کہا اگرچہ ہم دیکھ نہیں سکتے مگر وہ روحانیاں ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جماعت خانے میں آنے سے ہمیں خود اس مالک مہربان کی ملاقات ہوتی ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ہر وقت حاضر ناظر موجود ہے. تو اس کی دوستی میں آنے سے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ جو شریر لوگ ہیں، شیطان کی طرح ہیں، جو بیمار ہیں، نادان ہیں، مورخ ہیں اور ایمان کو چھین جانے والے ہیں، ان سے ہمیں بچاؤ کی ایک صورت ملتی ہے. مولا ہمیں پروٹیکٹ کرتا رہتا ہے، بچاتا رہتا ہے. یوں بھی ہمیں ہر روز اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگنی چاہیے. ہم گنہگار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اور اس کے علاوہ آج کی جو دنیا ہے اس دنیا میں اتنے گناہ ہیں، خصوصاً طور پہ ان علاقوں میں جہاں امریکہ یا کینیڈا یا ویسٹرن یورپ وغیرہ کی جگہ ہیں،
بڑی خطرناک جگہ ہے. دنیا کے سکھ بہت ہیں مگر دینداروں اتنے دکھ ہیں, روحانی دکھ اتنے ہیں ان علاقوں میں کہ بات چھوڑ دو. اس میں بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, عبادت کرو اور امام کے حضور میں ہمیشہ اپنی اور اپنی اولاد کی ایمان کی سلامتی مانگتے رہو. دن بدن روز بروز جوں جوں وقت گزرے گا بدیاں گناہ بڑھتے جائیں گے. اس بات میں بڑا بھید ہے جو میں پبلک میں ظاہر نہیں کر سکتا کہ امام نے اپنے اس یومے کے اندر ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو اور افریقہ لایا اور افریقہ میں سے اٹھا کے یورپ اور امریکہ کے اندر بسا دیا. ہم سب جمپو دیپ کے روحانیاں ہیں. جمپو دیپ کا مطلب ہندوستان پاکستان کشمیر برما اور لنکا, یہ سارا علاقہ ملا کے جمپو دیپ بنتا ہے. اس کے اندر ملایا اور سنگاپور بھی آ جاتا ہے. ان تمام علاقے کو جمپو دیپ کہتے ہیں. اور پیروں نے جو گنانوں کے اندر جمپو دیپ کا ذکر کیا ہے اس کے اندر یہ سب ممالک آ گئے. میں پھر آپ کو کہہ دوں کہ ہندوستان پاکستان, آج کا ہندوستان پاکستان کشمیر نیپال بھوٹان وغیرہ آ کے, برما ملایا سنگاپور آ کے اور لنکا اس کے ساتھ, یہ سارے علاقے کو جمپو دیپ کہتے ہیں. اس علاقے کے اندر جو روحیں پیدا ہوئی ان کو مولا نے ایک ٹوسٹ کے اوپر مکھن کس طرح سے پھیلایا جاتا ہے ایسا امام نے دنیا میں ان کی لیئر بنا دی. آغا حسن علی شاہ ماں باپ نے سب سے پہلے کچھیوں کو بولا کہ تم افریقہ جاؤ. 100-150 برس پہلے کی بات ہے. کچھ کے اندر لوگ بہت غریب تھے, کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے. حسن علی شاہ ماں باپ نے ان لوگوں کو انکریج کیا افریقہ جاؤ. پھر کچھیوں کو دیکھ کے بہت سے کچھیا باڑی بھی آئے اور یہ چیز بڑھتی گئی. امام سلطان محمد شاہ نے تو سخت زور لگایا, خاص طور پہ 1926-27 کے بعد 1930 سے لے کے سلطان محمد شاہ 29 کی جنوری 29 کی دسمبر اور 30 کی جنوری میں ادھر تھے. اس دن کے بعد امام سلطان محمد شاہ نے فرمان کرنے شروع کیے, افریقہ جاؤ افریقہ جاؤ افریقہ جاؤ. رستے بند ہو جائیں گے, دروازے بند ہو جائیں گے, جاؤ جاؤ. 46 تک امام سلطان محمد شاہ بھیجتے رہے. جماعت بڑھتی گئی بڑھتی گئی. 75,000 آدمی ہو گئے ساری افریقہ کے اندر. 54 کی سال میں 1954 میں ایک تالیکہ بھیجا, ظاہر پبلک میں پڑھا گیا. امام نے فرمایا کہ تم جو ایسٹ افریقہ میں رہتے ہو ابھی تم ادھر سے تھوڑے کھسک کے ویسٹ کی سائڈ میں جاؤ. ماں باپ فرمایا کانگو جاؤ. لیکن ماں باپ فرمایا کانگو میں جب جاؤ تو ایسٹرن کانگو میں نہیں, تم ویسٹرن کانگو تک اٹلانٹک تک جاؤ. اور ایک دن آئے گا کہ میں تم کو اٹلانٹک کراس کرنے کے لیے کہوں گا. 1954 کا تالیکہ ہے, میرے پاس کاپی ہے. میں تمہیں فیوچر میں کہوں گا کہ ابھی تم اٹلانٹک کراس کرو, اور اٹلانٹک کراس کرایا. بڑا بھید ہے اس میں. یورپ میں تو ٹھیک, یورپ کی جماعت انشاءاللہ گھٹ جائے گی اور ادھر آ جائیں گے. ابھی جو یورپ میں 20-25 ہزار اسماعیلی ہیں انشاءاللہ وہ گھٹ جائیں گے اور ادھر آ جائیں گے. ادھر نارتھ امریکہ میں جماعت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی, ہر وقت بڑھتی جائے گی. آئندہ 50 سال تک یہاں کی جماعت بڑھنے میں ہے. یہاں جماعت کو اسٹیبلش کرنا شاہ کریم صلی اللہ علیہ کے زمانے میں پاسبل ہوا. دینداروں اس میں بڑا راز ہے. یہ راز 150 برس 100 برس کے بعد کھلے گا. ابھی ہم اس راز کو سمجھ بھی نہیں سکتے, بڑا راز ہے. تو میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ اپنی پرانی حالت کو بھول مت جانا. مولا نے 5 برس پہلے 7 دن جب ادھر اپنی مہربانی کر کے لندن کے اندر پدرامنی تشریف آوری کی, ہر روز کہتا رہا, ہر روز 2 دن کے سوا
5 दिन हजर इमाम सुबह भी आते थे, शाम को भी आते थे, दिन में 2 दफा आते थे। एक दिन कुछ काम था नहीं आए, और एक दिन बुधवार का दिन था तो माउंट बेटन गुजर गया तो साहब बोले कि मैं अभी दोपहर को नहीं आऊंगा, मुझे उसके जनाजे में जाना है। लेकिन जितनी भी दफा हाजिर इमाम आए यही फरमान करते रहे कि तुम किधर भी रहो, अपनी जो पुरानी रिवायात हैं, तुम्हारी जो पुरानी ट्रेडिशन है, तुम्हारे बाप दादा की जो प्रणाली का है, हमारी जूनी ईस्टर्न साइड की प्रणाली का जुदे जुदे लफ्जों के अंदर बोलता रहा, उसको छोड़ना मत। अपनी रिवायात को, अपनी प्रणालिका को, अपनी ट्रेडिशंस को छोड़ना मत। किधर भी रहो उसको पकड़ रखना। हमारी रिवायात, हमारी सोशल रिवायात भी हैं, हमारी मजहबी रिवायात भी हैं, उनको कायम रखना। तो दुनिया के अंदर इस वक्त जो हालत हमारी गुजर रही है, हम जिस वक्त में से पसार हो रहे हैं, दिन ब दिन ये वक्त और भी खराब और सख्त होता जाएगा। कोई ताज्जुब मत करना कभी आप ये सुनो कि हमारी कौम में से बहुत से लोग निकल गए, ताज्जुब मत करना। आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो हैं तो जाहिर में इस्माइली लेकिन गैरों के साथ मिले हुए हैं, और यहाँ भी हैं थोड़े से कि जो अंदर रह के दुश्मनियां कर रहे हैं। ये तो हर जमाने के अंदर हमारे इमामों के साथ और अपनी इस्माइली जमात के साथ होता रहा, उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। हो सकता है कि ये चीज आपको कुछ तंग करे, लेकिन तंग मत होना, ईमान सलामत रखना और अपनी ईमान की सलामती की हर रोज अपने औलाद के लिए भी उनकी ईमान की सलामती की दुआ मांगते रहना। मगर यहाँ हमारी बहुत चढ़ती होगी, बहुत तरक्की होगी, हमें बहुत से काम करने पड़ेंगे। खास तौर पे कनाडा अमेरिका की जमात के ऊपर इमाम भविष्य में, फ्यूचर में कुछ काम डालेगा, फर्ज डालेगा। अभी से उसके इशारे हो रहे हैं, हम अभी तक समझे नहीं, समझने वाले समझते हैं, लेकिन आम जमात को अभी पता नहीं लगेगा, कुछ वक्त के बाद लगेगा। इस जमात को, नॉर्थ अमेरिका की जमात को बहुत काम करने पड़ेंगे फ्यूचर के अंदर, और खुदा न करे अगर हमारा ईमान कमजोर हो गया तो हमें बहुत तकलीफें होंगी, और जो काम करने हैं वो नहीं होंगे। वो वक्त नजदीक आ रहा है जब हजरत इमाम को दुनिया के अंदर ज़हूर करना पड़ेगा। इस जौमे में नहीं होगा, शायद वो हमारे आइंदा जो इमाम होंगे, मुमकिन है शहजादा रहीम हमारे इमाम बने तो शायद उनके जौमे में भी ये ना होए। लेकिन एक दिन नजदीक में ही, बहुत दूर नहीं, अभी 100-150 बरस के अंदर दुनिया के अंदर उस जमाने में जो इमाम होगा वो दुनिया का बादशाह होगा। जाहिर में भी गिनानों के अंदर इस बात की बेहिसाब इशारात है। ये जो विश्व कुमारी है, ये जो दैत कालिंगा की है, ये जो असवारी की बातें हैं, वो हमारे पीरों ने गप्पे नहीं मारी। समझ में नहीं आता तो चुप रहना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि ये सब बनावटी हैं, ये गलत बात है। उनके अंदर भेद हैं। हमारे पीर जो थे वो ऑर्डिनरी मिशनरी और दाई नहीं थे, वो आले रसूल थे। उनके अंदर इमाम की तरफ से वादियत किया हुआ पीर का जमा और नूर था, उनकी अपॉइंटमेंट इमाम ने की थी। इस मुखी कामड़िया को हम हाथ जोड़ के इज्जत देते हैं क्योंकि इमाम की गादी पे बैठे हैं। क्या है इनमें? इमाम का अमर है इसके लिए। यही अमर उन पीरों के अंदर था कि पीर सदरुद्दीन को कहा कि जाओ तुमको मैं पीरी जामा देता हूँ, पीर शमस को कहा कि तुमको मैं पीरी जामा देता हूँ। तो क्या वो मुखी कामड़िया से भी गिर गए? पीरों की बहुत इज्जत करो, क्योंकि जो पीर हैं वो खुद इमाम की फैमिली है, इमाम की औलाद हैं। कोई भी पीर ऐसा नहीं कि जो इमाम की फैमिली में से नहीं। और इस तरह जब हम पीरों का जिक्र करते हैं तो उसके अंदर पीर सब्जली को या उसके अंदर पीर गांगजी को, इस्माइल गांगजी को शामिल मत करो। वो पुठियों के पीर नहीं हैं, वो आले रसूल नहीं हैं, वो इमाम की फैमिली में से नहीं हैं। वो तो इमाम के गुलाम है, मुरीद हैं। उन्होंने इस दर्जे का काम किया कि मौत के बाद इमाम ने उनको पीरी दर्जा दिया है, पीरी जामा नहीं दिया। जौमे के जो पीर हैं वो नूर हैं इमाम का, हम उनको हुज्जतुल इमाम कहते हैं, प्रूफ ऑफ हजर इमाम है। उन्होंने जो कुछ कहा बरहक कहा। उन पीरों ने कोई भी गप्पे नहीं मारी। दीनदारों,
ان پیروں کی جو حالت، ان کے کلام کو آپ پڑھو، آپ کو بے حساب اس کے اندر نور نظر آئے گا۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے جنانوں کی کتنی اسٹڈی کی، امام کے حضور میں کھڑا ہوں، مجھے امام کی تعریف کرنی چاہیے، اپنی تعریف نہیں کرتا، لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ جو کچھ جنانوں میں سے میں نے سیکھا امام کی رحمت سے سیکھا، اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تب سیکھا، اور جنان میں کوئی چیز چھوٹی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا وہ اور بات، 500 700 800 900 برس کی پرانی زبان ہونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ ہماری قوم کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہے کہ جنہوں نے جان بوجھ کے اس بات کے لیے شرارت شروع کر رکھی ہے کہ وہ پیروں کے درجوں کو تو بالکل مٹا ڈالے، بلکہ امام کو بھی رسول اللہ سے نیچے کر دیا ہے، نبوت سے امام کو انہوں نے نیچا کر دیا ہے، اور جنانوں کو تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ آپ کا شکاگو ٹریبیون نکلتا ہے اس طرح جنان بھی کوئی نیوز پیپر ہے۔ دینداروں، ہماری جماعت کے اندر، ہماری مذہب کے اندر علم بہت ہے، لیکن ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کا ایسنس نکالو تو وہ ایسنس حضرت امام کی محبت ہے۔ اس محبت کے پیچھے پڑو، ہر روز دعا مانگو، یا مولا میرے دل میں ایمان کمپلیٹ کر، اس کو کہتے ہیں سمپورن ایمان، مکمل ایمان بنا دو، یعنی میرا ایمان زیادہ کر۔ جب ایمان کسی دن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس میں رس پیدا ہوگا۔ آم کے درخت کو دیکھ لو، بور لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، ان پھولوں کے اندر سے چھوٹی چھوٹی باریک خشخاش کے دانے جتنی ایسی گولیاں لگ جاتی ہیں، پھر وہ بڑی ہو جاتی ہیں، ہم ان کو املیاں کہتے ہیں، پھر وہ بڑی ہو جاتی ہے، آم جتنا بڑا سائز ہو جاتا ہے، ابھی تک وہ گرین ہیں، کچی ہیں، کھاؤ تو کھٹی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ پک جاتی ہیں رنگ بھی بدل جاتا ہے، خوشبو بھی بدل جاتی ہے، سواد بھی بدل جاتا ہے۔ ایمان ایسا ہی ہے، ایمان بڑھتے 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 جب پک جاتا ہے تو وہ آم کی طرح سنہری رنگ ہوتا ہے، سونگھو تو لذت دار خوشبو دل فریب ہوتی ہے، آنکھوں کو بھی بھلے لگتے ہیں، ناک کو بھی بھلے لگتے ہیں، اور کھاؤ تو انسان خدا کے شکرانے میں خوش ہو جاتا ہے۔ ایسی لذیذ چیز، اور اس میں خاص طور پہ آپ کبھی لنگڑا کھاؤ پاکستان کا یا ہندوستان کا، آپ حافظ آم کھاؤ تو کیا تعریف ہوتی ہے، بات چھوڑ دو۔ ہمارا ایمان جب مکمل ہو جاتا ہے، جب ایمان پک جاتا ہے، اس میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے، اس میں رس پیدا ہو جاتا ہے، اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ذائقہ، یہ رس، یہ سواد، یہ لذت محبت ہے۔ جب انسان کے دل میں مولا کی محبت اجاگر ہو جاتی ہے، پھر اس آدمی کو کوئی خطرہ نہیں رہتا، وہ امام کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا، اے محمد کہو مومنوں کو، جب میرا مومن مجھ سے محبت کرتا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسیہ کہتے ہیں، میرا مومن جب میرے سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس کو محبت کرتا ہوں، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں کہ وہ میری زبان سے بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں وہ میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ مومن خدا تعالی کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے،
یہ محبت ہے. اب تیری محبت لگی میرے صاحب، اب تیری محبت، تیری رمز کا پیا میں ہوں دیوانہ، تیری رمز کا پیا میں ہوں دیوانہ، عشق عقل بھلا وہ میرے صاحب، اب تیری محبت اے مولا، تیری جو رمز ہے، رمز کہتے ہیں بھید کو، کھیل کو، مشیت کو، ہیل چال کو، بول چال کو، یہ سب چیزیں رمز میں آتی ہیں. میں تیری رمز کا دیوانہ ہوں، تیری محبت میں میں دیوانہ ہوں. اپنے اس عشق کے اندر عقل بھول گئی. عقل اور عشق ساتھ ساتھ نہیں چلتے. عقل ایک کیریج ہے، ایک موٹر کی طرح ہے کہ جو ہم کو منزل تک پہنچ کے خود بیکار ہو جاتی ہے. جب ہم منزل پہ پہنچتے ہیں تو پھر ہم موٹر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی منزل پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. عشق ہماری منزل ہے، عقل ہماری موٹر ہے. عقل کی ضرورت ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. امام فرمایا ہمارا مذہب جو ہے وہ عاقلوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، علم والوں کے لیے ہے. نادان جاہل بے عقل ہمارے مذہب کو نہیں سمجھ سکتے. مورخ بیمار، میں نے آپ کو جو کہا ہمارے گنانوں کے اندر اس کے بہت سے الفاظ ہیں، بہت سے طریقوں سے کہا گیا ہے. اے جی بھانے پیرا صدر دینا ہمیں ون جا راجی جوئی جوئی وہ رو ویرا ون جہاں راجی پاشو جیوڑا کیا جانے ون جہاں مہاراجی. میرا جو مذہب ہے پھر صدر دن کہتے ہیں وہ تو ایک بزنس کی طرح ہے، میں بیپار کر رہا ہوں گھوم پھر کے. ونجارا کہتے ہیں جو گھوم پھر کے بیپار کرے، جیسے کہ سیلانی ہوتے ہیں، انگلش میں اس کو جپسی کہتے ہیں. دیکھو میری چیزیں دیکھو، ایک ایک اٹھا کے دیکھو، تمہیں پسند آئے جو ہی وہ ویرا ورنہ ہمارا اتنی بہت سی چیزیں ہیں، تم ہاتھ میں پکڑ کے دیکھو، اٹھا کے دیکھو، نظر میں رکھو، الٹ پلٹ کر کے دیکھو، تمہیں میری ہر چیز پسند آئے گی. لیکن پشو جیوڑے نادان جانور کی طرح کے مورخ جن میں عقل نہیں، وہ کیا جانے میرا ونج کیا ہے. میرا ونج تو عشق کا ونج ہے. پھر ورانی میں کہتے ہیں ہے سنو ملا وڑو رے اپنا ست گرسوں کی جے. محبت کا میلہ بڑا، محبت کی میٹنگ بھرو. اسماعیلی مذہب کا جو ایسنس ہے وہ محبت ہے. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ 1937 میں افریقہ کے اندر گولڈن جوبلی تھی. مارچ کی پہلی تاریخ کو نیروبی کے اندر ہم نے 48 میں جونے کے اس بدن مبارک کو سونے میں تولا تھا. مولا دار السلام آئے، دار السلام میں آ کے بہت سے فرمان کیے. پھر ایک دن مولا نے فرمان کیا، یہ فرمان 1945 میں بھی دار السلام میں ریپیٹ ہوا. مولا فرمایا میں نے تمہیں دنیا کی بابت میں تمہاری تندرستی کے لیے اکنامک بابت کے اندر بہت سے فرمان کیے. تمہیں ایسا لگتا ہوگا کہ حاضر امام کیوں ہمیں کوئی مذہبی فرمان نہیں کرتے.
تو آج میں تمہیں ایک مذہبی فرمان کرتا ہوں میرے روحانی بچوں. علی نبی کی گدی پہ بیٹھا ہوا جو امام ہے، اس کا جانشین ہے، حاضر جوما جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرو تو تمہاری دین دنیا کی تمام فرائض اور عبادتیں اس میں شامل ہو گئی. امام کی محبت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. امام کی محبت ہماری عبادت کی منزل ہے. حضرت امام کی محبت ہمارے مذہب کا نچوڑ ہے. رسول اکرم کی زندگی پڑھو تو حضور کی زندگی میں نے تو دو ہی چیزیں دیکھی. یا تو کہتے رہے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، خدا ایک ہی ہے، اس کی توحید کا ہی ذکر کرتے رہے، ایک خدا کی عبادت کرو. مگر دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ چلی، علی سے محبت کرو. خدا ایک خدا کی عبادت کرو اور علی سے محبت کرو. دونوں کے اندر کچھ رشتہ داری ہے. خدا کی توحید میں اور علی کی محبت میں کچھ رشتہ داری ہے. وہ ڈھونڈو، وہ رشتہ داری کیا ہے؟ کسی کا نام معرفت ہے. رسول اکرم کی ساری زندگی علی کی محبت میں گزری اور لوگوں کو کہتے رہے علی سے محبت کرو. حضور کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ علی سے دشمنی یا عناد رکھتا ہے. عناد کہتے ہیں دل میں بغض رکھتا ہے. یہ حدیث شیعہ تو بولتے ہی ہیں، لیکن سنیوں کی کتابوں کے اندر بھی بھری پڑی ہوئی ہے. خود بخاری کے اندر بھی ہے یہ حدیث. حضور فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے وہ مومن ہے، ایسا نہیں کہا، کیونکہ اللہ کی عبادت ہی علی کی محبت ہے. علی کی محبت کا نام ہی اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت ہی علی کی محبت ہے. ان دونوں میں نے آپ کو کہا نا کچھ رشتہ داری ہے، اور رشتہ داری یہی ہے کہ یہ ایک کوئن ہے آپ کا $1 کا، اس کو ایسا الٹ کر کے دیکھو ادھر کچھ لکھا ہے، ادھر دیکھو تو کچھ لکھا ہے، لیکن کوئن ایک ہی ہے. علی کی محبت ہی خدا کی عبادت ہے، اور خدا کی توحید جو ہے اسی کا نام علی کی محبت ہے. جب علی کی ہم بات کرتے ہیں تو اپنے سامنے وہ داڑھی والا، گول داڑھی والا، 5 فٹ کا بھرے ہوئے بدن کا، پتلی پتلی ٹانگوں والا، سر کے اوپر بلا بال والا گنجا، اس علی کی بات ہم نہیں کرتے. یہ حضرت علی کا حلیہ ہے. مولا علی کی داڑھی تھی، ایسا گول داڑھی تھی، گول منہ تھا سورج کی طرح، سر پہ بالکل بال نہیں تھے. حضور پیدا ہوئے ماں کے بطن سے تو سر پہ بال نہیں تھے، صرف ارد گرد تھوڑے بال تھے. مولا علی کا قد 5 فٹ کا تھا. چھوٹی عمر میں بہت ہی پتلے تھے، بعد میں ذرا مضبوط ہو گئے، لیکن ٹانگیں اور کلائیاں پتلی ہی رہیں. اس شکل کے آدمی نے 40 فٹ اونچا، 20 فٹ چوڑا، 1 فٹ موٹا لوہے کا دروازہ، لوہے کا دروازہ آپ کو خیال میں رہ لے، 40 فٹ اونچا، 20 فٹ چوڑا، 1 فٹ موٹا لوہے کا دروازہ خیبر کا. 2 انگلیاں ڈال کے ایسا اس کو ہلایا تو سارا قلعہ لرزنے لگ گیا. یہ 5 فٹ کے دبلے پتلے آدمی میں کہاں سے یہ قوت آ گئی؟ 2 انگلیاں ہاتھ کی صرف. دروازے کو جو ہلایا تو سارا قلعہ لرزنے لگا. اس دروازے کو اکھاڑا اور اس طرح پھینکا کہ نظر سے اوجھل ہو گیا. دوسرا دروازہ اکھاڑ کے کھائی کے اوپر رکھا تو دروازہ چھوٹا ہوا، کھائی بڑی تھی. حضور کھڑے رہے اور اپنا پاؤں رکھ دیا، انگوٹھا اور اس کی انگلیوں کے اوپر یہ دروازہ اٹکا رہا اور اسلام کا لشکر اندر چلا گیا. حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر وہ انسان تھا تو یہ چیز انسانی طاقت کے باہر ہے. علی کو پوچھا گیا، یا علی یہ خیبر کا دروازہ کہ ابو رافع جیسا پہلوان اس کے 7 شاگردوں کو لے کے وہ دروازے کو دیکھنے گیا اور یہ 7 آدمیوں نے مل کے کونا اٹھانا چاہا تو ہلا بھی نہ سکے.
علی کو کہا یا علی یہ اتنی بڑی زبردست چیز آپ نے 2 انگلیوں سے اکھاڑی، یہ کیسے؟ فرمایا یہ خدائی طاقت تھی۔ یہ الفاظ شبلی نعمانی جیسا کٹر سنی مسلمان، ہندوستان کا متعصب مسلمان، متعصب یعنی علی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن کیا کرے، اس کو مجبوراً لکھنا پڑا۔ ہشام اور اسحاق میں لکھا ہوا ہے، سیرۃ النبی کے اندر شبلی نعمانی نے اس کا ذکر کیا۔ وہ ایک انسان نہیں تھا، لیکن ہم پھر بھی اس کی بدنی حالت کو نہیں دیکھتے۔ ہم تو اللہ کے ان ناموں میں سے جن کو ہم اسماء الحسنی کہتے ہیں، جن کو ہم انگلش میں ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، اللہ کے ان پاک ناموں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس میں سے ایک نام ملتا ہے علی۔ اللہ لا الہ الا اللہ هو العلی العظیم، قرآن پاک کی آیت ہے، آیت الکرسی کی آیت ہے۔ علی اللہ ہے۔ ہم اس میں ذکر کے حساب سے اپنے اس اسماعیلی مذہب کے طریقے میں علی کے نام کا ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کل ہی بڑے جماعت خانے کے اندر، سینٹرل جماعت خانے میں نے کہا کہ سارا دن علی علی کرتے رہو، محبت بڑھے گی، دل میں روشنی پیدا ہوگی، مصیبتیں پگھل جائیں گی، دکھ نابود ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ جس طرح برف آہستہ آہستہ گل جاتی ہے، دکھ اس طرح گل جائیں گے، پیٹرول کی طرح اڑ جائیں گے، دل میں تقویت پیدا ہوگی۔ کبھی بھی دل کے اندر نا امیدی اور خوف کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ علی کی محبت ہماری زندگی کا مقصد ہے، علی کی محبت ہمارے مذہب کا نچوڑ ہے، اور ہم اسی لیے ہی زندہ ہیں کہ ہم اس محبوب کو جانیں اور اس کے اندر مرنے کے بعد مل جائیں۔ اے جی پیر فاضل شوقی وینتی منہ سے مہر کرو مہربان پیر فاضل شوقی رحمتی منہ سے مہر کرو مہربان، کرم کرو گے تو شرم رہے گی یا علی، کرم کرو گے تو شرم رہے گی۔ ہم بندو دو ساری تو تار مٹھا شاہ سمرو میں تیرو نام، یا علی سمرو میں تیرو نام، خدا بندہ سمرو میں تیرو نام۔ اے مولا، منہ سے یعنی میرے اوپر اچھی ہے، منہ سے مہر کرو مہربان، اے رحمان میرے اوپر رحم کر، اگر تو کرم کرے گا تو میری شرم رہے گی، میں کمزور ہوں، گنہگار ہوں، ادھورا ہوں، لیکن تیرے پاؤں میں پڑا ہوں۔ تو اگر کرم نہیں کرے گا تو مجھے تیرے دربار میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میرے مولا کرم کرو گے، اس کی ستاری حالت کو پکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے
ایک نام ستار ہے. ستار کہتے ہیں پردہ پوش کو. ستار کہتے ہیں جو تمہارے گناہوں بھولوں کو چھپا ڈالے, پردہ ڈال دے. اے ستار, اگر تو کرم نہیں کرے گا تو میری شرم نہیں رہے گی, مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا. میرے اوپر تو رحمت کر. ہماری محبت جو امام کے ساتھ ہے اس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. حضرت امام کا جو عاشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے امام کے پاس عاجزی اور انکساری ہی کرتا رہتا ہے. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امید پوری کرے, حقیقتی سمجھ دے دے, بچپن سکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے. مولا آپ کو ظاہر باطن میں نور عطا کرے. مولا تمام دکھوں کو دور کرے, تمام مصیبتیں دفع کرے, تمام مشکلیں آسان کرے. آپ کی جان میں مال میں برکت دے گا, آل اولاد میں برکت دے گا, روزی کمانی میں برکت دے گا, آبرو عزت میں برکت دے گا, دین میں دنیا میں اپنے نزدیک رکھے. مولا آپ پہ ہمیشہ راضی رہ دے. مولا آپ کو اپنی عبادت میں شامل کرے. مولا آپ کی نیک دعائیں ہمیشہ قبول کرے. مولا آپ کی بندگی عبادت تسبیحاں قبول کرے. مولانا حضرت امام ظاہر میں باطن میں ہمیشہ آپ کو دیدار اور اپنی نعمتیں بخشے.